अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। चोर ने चोरी मान ली है, इतराफ जुर्म सामने आ गया है, फैसला अब आपने करना है। फैसला आपके पास कब से है? आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? इससे पहले भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो यहां पर नौकरियां करते थे और वापडा के अंदर भी करते थे। वो ये सारी चोरियां देखकर, वो सारे तमाशे देखकर वो अमेरिकन कंपनीज के अंदर काम करने के लिए चले गए और यहां से मुल्क से रुखसत हो गए। उन लोगों ने जो 90 की दिहाई में बड़े बड़े जुल्म देखे, और वो जुल्म जो कि सिर्फ सामने अभी तो गर्दनें कट जाती हैं, वो नहीं, जो कि एक बड़े माशी जुर्म थे, वो जिन लोगों ने किए, आज उस सबसे बड़े मुजरिम ने खुद बयान दिया और फिर इसके बाद फैसला आ चुका है। उसने अपनी जुबान से फैसला किया। मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं वो फैसले, और वो यानी वो इतराफ जुर्म, और ये जुर्म इतने कंपोज तरीके से उन्होंने इतराफ जुर्म किया कि इसके ऊपर मैं उनको तहे दिल से मशकूर हूं कि हम आपका जो है अवाम तो आपका ट्रायल करेगी, लेकिन आपने अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन जिस चीज के मुतालिक हम मुसलसल बोल रहे थे, उन्होंने जो इतराफ जुर्म किया वो आप पहले सुन लीजिए। वजीर आजम ने कहा, यानी शहबाज शरीफ, कि आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। 75 बरस में हमसे फाश गलतियां हुई। हमने पन बिजली के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। तेल, बिजली और गैस के मंसूबों पर अरब खरब लग गए। इसका आधा सरमाया भी दासू, दयामीर भाषा डैम पर लगाते तो आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये ना होती, हमें कशकोल की जरूरत ना पड़ती। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि बिजली के नरखों में इजाफा IMF की शर्त जरूर थी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, यानी और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। हमारी बिजली की तरसील में बेपनाह लाइन लॉसेज होते हैं। हमारे पास बिजली की तरसील का फरसूदा निजाम है। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और आधे पौने दामों में बिल अदा करते हैं, और इससे पाकिस्तान को सालाना 400 से 450 अरब रुपए का नुकसान होता है। अवाम, ये मैंने आपके सामने, मेरे दोस्तों, भाइयों, पाकिस्तानियों, ये सारे आपके सामने रखती हैं। आप मुझे ये बताएं कि फिर आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये जमहूरियत के मैं इतना खिलाफ क्यों, और मैं इसके ऊपर सारा मामला क्यों रखता हूं। मैं मईशत के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा बोलता रहा, और मैंने बहुत अंदर तक गहराई के साथ सारे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के अंदर काम करके भी देखा, और फिर मैंने इनकी बेईमानियां देखी, और फिर मैं वहां पे काम करने वालों को भी इस तरह से देखा, और सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स को पूरी जिंदगी करप्शन करने के बाद मैंने जो है वो कुदरतुल्लाह शहाब बनते देखा, और 80-80 कनाल जमीनें बनाकर उसको फिर NGO का नाम देकर वहां पर अपना एक मेंशन भी बनाते हैं, और फिर ये इस तरीके से निजाम चलाते हैं। अब ये निजाम चलता कैसे? ये ब्यूरोक्रेट्स को पैसे मिलते क्यों हैं? इतना सारा वो उनके गुनाहों पे पर्दे डालते हैं, ये उनके गुनाहों पे पर्दे डालते हैं। ये अशराफिया का मुल्क है, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा। अब इस एतराफ जुर्म पर मैं नंबर 1 आपके पास आता हूं। सबसे पहले ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, ये आदमी जो अपने भाई को लाकर तरक्की की राह पर आपको लेकर जाएगा। 90 की दिहाई तक PIA मुनाफा कमा रही थी, आपकी सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस मुनाफा कमा रही थी, कोई नुकसान आपने नहीं किया था। इसके अलावा जो है वो PIA को देख लीजिए, स्टील मिल को देख लीजिए, यू जस्ट नेम इट। उसके अलावा PIA का आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आप वो मेरा व्लॉग देख लीजिए कि रोजवेल्ट में भी बनाया, और फिर उसके बाद जो है वो स्क्राइब नाम से पेरिस के अंदर भी एक होटल खरीदा, और फिर इतना ज्यादा मुनाफा था, और पूरी दुनिया के जो है ना वो बेस्ट एयरलाइंस आप लोग जो है वो बनाकर देते थे। 90 की दिहाई से ये नवाज शरीफ आता गया, और उसके बाद जो है वो जरदारी साहब ने जो बिजली के अंदर जो खांचे लगाए, ये वो लोग हैं, ये वो अशराफिया को नवाजने वाले लोग थे जिन्होंने तबाही कर दी। अब यहां से समझे कि आपका सबसे बड़ा नुकसान जो आज आप अपनी जेबों से दे रहे हैं, ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप चीखेंगे 200 का यूनिट आपको नहीं मिलना। 200 तक अगर आपको ये दे भी दें फ्री, आपने ये मान लें कि ये फ्री नहीं मिलने वाला। ये केजरीवाल नहीं है जो वादा करके 400 आपको फ्री दे देगा, ये बिल्कुल नहीं देगा। 12,300 400 यूनिट का आपका बनेगा, और फिर मुसलसल बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब IMF आपका मईशत चला रहा है। समझने की बात ये देखें कि इस इतराफी जुर्म के बाद मैं आपको सिर्फ आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि आप सजा क्या देंगे। आपने ये देखा 90 की दिहाई से चोरी शुरू हुई, नाइल लॉसेस का मामला शुरू हुआ, वापडा को नवाजते रहे,
پھر آپ جو ہے یہاں پر نوکریوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ برادریاں خریدتے رہے، پھر آپ سارے سرکاری اداروں کے اندر لوگوں کو جمع کرتے رہے. اس میں پیپلز پارٹی بھی بہت آگے، پورے خاندان ایک ہی جو ہے آرگنائزیشن میں کام کرتے رہے. پھر راجہ رینٹل صاحب آتے ہیں، LNG کا معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب بھی ستھرے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 51.42 کی بجلی اس ٹائم پر آپ کو بند کر دے رہی ہے، اور آپ اپنے خون کے آنسو بھی روئیں اور اپنا خون بھی بیچیں، اپنے دونوں گردے بھی بیچ دیں، تو آپ سے یہ بجلی جس طرح سے بن رہی ہے یہ نہیں ہونا تھا. آج وہ مان رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر احسان کس نے کیا؟ ایوب خان نے 2 ڈیمز بنا کر احسان کیا، آج تک وہی چل رہے ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب سے خدا نے اگر گردن پکڑ کے ان سے اگر سوال کر لیا تو باقی سب کام ہی شاندار کیے انہوں نے. صرف 2 کام جو ہے، ایک جب وہ الیکشن پروسیس میں آئے اور وہ یعنی جمہوریت ان کو پس راس آنے لگ گئی اور سمجھنا شروع ہو گئے اور کہا کہ جمہوریت بڑا اچھی چیز ہوتی ہے اور لالا سننے لگ گئے، تو تب وہ جب تک وہ سلیکشن پہ تھے ٹھیک رہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ دیامیر بھاشا ڈیم، یہ داسو ڈیم، یہ اب جو تیار ہو کے کھڑے، یہ سارا ان کا کارنامہ ہے. اور جتنی چوری ہے اور جتنا تباہی لگائی، جتنے کنڈے پھرے، آج آپ کو یاد ہونا چاہیے 350 ارب روپے کی خالی بجلی چوری ہو رہی ہے. اور اس میں اشرافیہ سارا کا سارا چور. میاں منشا نے کہاں سے وہ سڑک نکالی، آج اس کا ایمپوریم کیسے بنا، پھر پولیس کی ساری وردی کس نے تبدیل کروائی، یہ بتانا پڑے گا. صرف ایک کا نام نہیں میں لے رہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی نواز شریف کی پاکٹ میں ہوتا ہے، جو بھی یعنی جیسے گوہر اعجاز زرداری صاحب کی پاکٹ میں، تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ 4 سے 5 روپے سے زیادہ بجلی کا پر یونٹ نہیں دیتے. منیر صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی کرے، لیکن 800 ارب روپے کا چمڑے کا کام کرتے تھے. لیکن ان کے اتنے سارے بزنس تھے کہ 800 ارب انہوں نے کہا نقصان ہو رہا تھا میں نے کر دیا، لیکن مجھے وہ بجلی سستی نہیں دے رہے تھے. تو جی کتنی دے رہے تھے؟ جی 17 روپے کا یونٹ دے رہے تھے، تو 5 سے 8 روپے ہم کو بجلی دیں تو ہم کام کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے بلیک میل کیا کرتے تھے. اچھا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اتفاق فاؤنڈیشن کے اندر اور پھر جو ایک نیشنلائزیشن کا مسئلہ شروع ہوا، تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اشرافیہ تھے اور انہوں نے بجلی چوری کی. بجلی کو چوری کر کے اتفاق فاؤنڈریاں بھی بنتی ہیں، پھر بڑی بڑی سٹیل مل بنتی ہیں، پھر شوگر مل بنتی ہیں، اور آج اعتراف کر رہا ہے کہ میرا بھائی یہ چور، یعنی چور نے چوری کیسے مانی. آپ ذرا سنتے جائیے، شرماتے جائیے. پاکستان کے اندر صرف اور صرف میں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایلیٹ ٹرینڈز اب نہ لیں. انٹرنیشنل کانفرنس میں میں نے یہ کہا تھا کہ وی ہیو ٹو بی ڈارک بفور وی گرین. نہ ہم نے کوئلہ جلایا، نہ تھرکول کا کوئلہ استعمال کیا، نہ 7,20,000 ٹن تھر میں کول پڑا ہے، اور لیس دین 1% سلفر کے ساتھ آپ بیسٹ بجلی تیار کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی. لیکن LNG ہو، کول ہو، ایرانی بجلی ہو، مقامی کوئلے سے ہو، نیوکلیر سے ہو، بگاس سے ہو، لوکل گیس سے ہو، ونڈ سے ہو، سب سے سستی بھی نیوکلیر سے جو 18.38 سے بنتی ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو بڑا کھلواڑ آپ نے کیا کہ مشرف صاحب کا میں بتا رہا تھا گلا اس وجہ سے اللہ پکڑے گا، ایک کہ ان جمہوری بے ایمانوں کی وجہ سے آپ نے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا، زبردستی بنا ڈالتے جیسے ایوب نے بنایا تھا. اور دوسرا، اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے نواز شریف کو باہر کیوں بھیجا، آپ نے اس کو. لیکن مشرف صاحب نے ایک بات یہ کہا تھا کہ میں جس طریقے سے ایک آدمی نے پہلے کہا تھا کہ میں ایک قوم کو پورا آپ کے پاس اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تھوڑے سے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ چیز کیا ہے. تو مشرف صاحب بھی جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے میں نواز شریف کو اس لیے وہاں سے آپ کے پاس چھوڑ کے چلا جاؤں گا کہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ اور بے ایمانی کی کس نے. تو میں آپ کو معیشت کے چیمپئنز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صرف 6.94 یعنی 7 روپے کی جو بجلی بن رہی تھی، جو بھاشا، دھاسو اور دیامیر میں بننی تھی، جو آج تک ریجنل گریڈ میں شامل نہیں کرنے دے رہے، اور جو وابڈا کے سارے لوگ، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سارے کے سارے جو حاجی صاحبان جو حکومتوں میں کام کر کے ایکسین مفت کی بجلیاں کھاتے رہے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ منسٹری آف انڈسٹری کے 21ویں 22ویں کے ایڈیشنل سیکرٹری یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اینڈ پر جو داڑھی رکھ کر قدرت اللہ شہاب اور 60% میں یعنی ٹھیک ریٹائرمنٹ تک 2 ایک ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، 3 ایک ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، بےایمانیوں کو پلندہ لے کر
80 کنال اور پھر NGO اور اسکول کے بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے جی یہ کام کیا اور اسی کے اندر اپنا چیمبر بنا لیتے ہیں اور پھر اس حرام کے پیسے کے بعد قدرت اللہ شہاب بن کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بیوروکریٹس کا ہے. اس کے بعد یہ کتابیں لکھتے ہیں, اس کے بعد یہ اندرونی کہانیاں لکھتے ہیں, اس کے بعد یہ اپنے کرپشن کی داستانیں لکھتے ہیں. آج جو کنفیشن میرے شہباز شریف نے کر دی ہے, بھائی شہباز کمال کر دی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو معاف تو کیسے کریں گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لائن لاسز کے اندر 90 کی دہائی کی جو میں بات کرتا تھا, یہ ایک پروگرام کے اندر جو دو تین کئی لوگ جو پیڈ سارا کا سارا میڈیا کے اوپر سارے کے سارے پیڈ لوگ بیٹھنے لگ گئے اور اب ان کو بتائیں کہ شہباز شریف صاحب خود مان گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ نرخوں کے اندر اضافہ کر کے عوام نے خون سے یہ پے کرنا ہے, خون سے. IMF میں نہیں جانا چاہیے تھا, ہماری بےایمانیوں کی وجہ سے ہوئے. پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ سارا کا سارا 400 سے 450 ارب روپے کا جو نقصان ہوتا رہا, یہ مسلسل یہ جو اور چوری ہو رہی ہے اور اتنے بڑے درجے میں 550 ارب روپے کی چوری ہے اور یہ اشرافیہ اونے پونے بجلی دیتی ہے, آدھے پیسے دیتی ہے اور یہ بل آپ کے نہیں پے کرتی. اب یہ بتائیں کہ جب یہ سارے چور چوری خود مان گئے ہیں تو پھر عدالتیں کون سی لگنی ہیں. پھر نیب سے انہوں نے کیس نہیں کلیئر کرانے, خاقان عباسی کیس نہیں کلیئر کرائے گا تو کیا کرے گا. مفتاح اچھی باتیں کر رہا ہے اور ساری چوریاں کر کے کوکو 5 سے 3 کر کے اب اچھی باتیں کر رہا ہے, اندر کی کہانیاں سنا رہا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ یہ ساری عمر گناہ کرتے ہیں, بےایمانیاں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آخری حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, 4 ایک ہارٹ اٹیک کراتے ہیں اور پھر قدرت اللہ شہاب بن کر جو ہے وہ ساری داستانیں سنا کر اینڈ پہ ہمیں کوئی 100 ایک وظیفے بھی لکھ دیتے ہیں. یہ طریقہ کار کہاں سے چلے گا؟ کیا آپ شہباز شریف کو ایک اور قدرت اللہ شہاب بننے دیں گے؟ کیا فراڈ کے بعد کہ اس نے یہ مان لیا پاکستان کو 90 کی دہائی سے تباہ و برباد کر دیا, کیا آپ اس کو قدرت اللہ شہاب اور اس کے چند وظیفے بھی سننا چاہیں گے اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ بڑا فرشتہ سیرت انسان ہے؟ کیا آپ اسی کے بھائی کو دوبارہ وزیر اعظم لا کر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے بے ضمیر اور ہم عوام ہو چکے ہیں کہ ہمارے خون کا کھلواڑ ہو رہا ہے, ہماری گندم ہم ہی کو بیچ کر امپورٹڈ پیسوں کے اندر, یعنی ہماری چینی ہمارے بچوں کے دودھ میں نہیں جائے گی اور دودھ جو ہے وہ پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا کر دیا جائے گا اور پھر آپ کی 80-85 کی چینی جو ہے وہ آپ کو 150 روپے میں دی جائے گی. آپ کی گندم جو سرپلس آپ بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اور ہر حکومت, ہر جمہوری حکومت, میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ہزاروں گالیاں نکالیں, آپ ایوب خان کا احسان تو نہیں بھول سکتے نا. آپ ساری گالیاں نکالیں, آپ فوج کو گالیاں دے کے تھک جائیں گے, لیکن اندر سے مشرف صاحب نے کمال کر دیا. آپ دراویر بھاشا میں یہ سارے کے سارے ڈیم نام آپ نے مشرف کے علاوہ سنے کسی سے نہیں ہے. یہ سب سٹارٹ کرنے والے وہی. اس کے بعد کریڈٹ کس نے لیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے تو کمال کیا, اس نے نیوکلیئر پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہنری کسنجر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ وی ول ناٹ کمپرومائز آن دی ایٹمک ایشو. سو یہ وہ اپنی موت کا سبب بن گیا, لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا تھا. کچھ اچھے کام اور وہی ایوب خان کے دور میں کام سیکھ کر گئے تھے. تو آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا پانی یہ چوری کر گئے, آپ کی انڈسٹری یہ چوری کر گئے, یہ شوگر مل بناتے رہے, یہ لوہا چوری کر گئے, پھر یہ منشا کے ساتھ مل کر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں مجھ گزرنے نہیں دیتے. ایک انسان کو درمیان سے رستہ کاٹتے ہوئے پھڑ لیتے ہیں وہاں کی سیکورٹی والے. تو آپ مجھے بتائیں, اس نے پوری سڑک بنا دی اور امپوریم میں, تاکہ وہ گلشن راوی اور باقی جگہوں سے پورا, کیونکہ 3, 6, 7, 8 لاکھ عوام جو ہے تاکہ ادھر کا رخ کرے جوہر ٹاؤن کا, اور اس کے جو ہے وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس نے بنائی اور پوری سڑک بنا ڈالی, کیونکہ شیر اس میں تھا. ککڑی, حمزہ ککڑی, یعنی پوری مرغی اور پولٹری فارم ان کے, دودھ ان کے, ڈیری فارم ان کے, نظام ان کا, سارا ساجھیداری ان کی, اور آخر کے اوپر شہباز شریف. کیا کمال کی بات ہے کہ اس نے سارا اعتراف جرم کر کے بھائی کے آنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں. ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہم اتنی چوریاں سننے کے بعد ان کا اقبالی جرم اور اعتراف جرم, اور انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں, اور چوری ہونے کے بعد کہ اتنا بڑے کھلواڑ کرنے کے بعد آپ پھر انہی کا انتظار کریں گے, تو پھر یہ کیسے طریقہ کار چلے گا؟ یعنی آپ شہباز شریف کو دوبارہ سے قدرت اللہ شہاب بنائیں اور 100 کے وظیفے رہ گئے. اگلی دفعہ میں آپ حیران ہوں گے, اسحاق ڈار نے تو یہ کام شروع بھی کر دیا, وہ چند دعائیں بھی آپ کو لکھ کے دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر مغفرت کی. تو اسی طریقے سے ابھی شہباز شریف کے 100 وظیفے رہ گئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں شہباز نامہ, ان قریب آپ کو ایک شہباز نامہ ملے گا 5000 صفحات کا, کہ پاکستان کے ساتھ ہر سیکٹر کے اندر
کیسے کیسے بےایمانی ہوتی رہی، ہم کیسے کیسے لوٹتے رہے، ہم کیسے کیسے لوگوں کی تباہیاں لگاتے رہے، ہم نے ہیلتھ میں سے کتنا پیسہ چوری کیا، ہم نے لوگوں کی پاکستان کے غریب بچوں کی ایجوکیشن میں سے کتنا پیسہ چوری کیا، ہم نے بجلیوں میں سے کتنے کھانچے لگائے، ہم نے ان کی گندم میں سے کتنے کرتے رہے، لوگ پولیو کے مریض ہوتے رہے، لوگوں کو فوڈ انفلیشن کی وجہ سے 80% نیوٹریشن اور لوگوں کے 45% تک دماغ بنتے رہے، ہمارے بچے ذہین نہیں ہو سکے، ہماری غریب بڑھتے رہے، تباہی ہوتی رہی، ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا، ہم لڑتے رہے، ہم مودی کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں یاریاں کرتے رہے، اور یہ سارے قصے کہانیاں سن کر آپ کو آخر کے اوپر تحفہ کیا ملے گا؟ یعنی کنفیشن کر کے معاف ہو گیا، نیا کیس کوئی نہیں، کسی قسم کا کیس کوئی نہیں، اور وہ بھائی کو بھی بلا رہا ہے، اور آپ کے سامنے شہباز شریف ایک بہت بڑے لیڈر کی طرح، ممکن ہے سہیل وڑائی صاحب کو یہ ٹاسک مل جائے کہ شہباز نامہ کی 5000 صفوں کی موٹی ضخیم کتاب اور آخر پہ 100 وظیفے بھی ہوں گے۔ آپ کو مبارک ہو آپ کا شہباز نامہ۔